हमने सबसे मुशावरत करके इस ऑपरेशन को शुरू किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमें मुलाकात के लिए वक्त दें। जब से हम यहाँ पर अभी आए हुए हैं असेंबली में, कम से कम उस वक्त तक हमें इसके हवाले से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। लंदन से बैठ के टेलीफोन पे तकरीर कर रहा होता है और बेचारे सामने जिंदा लाशें बैठी, सहमी हुई बैठी होती। हर फिरौन का वक्त आ जाता है। अल्ताफ हुसैन तुम्हारा भी वक्त आ गया। इमरान खान को एक अल्ताफ हुसैन फोबिया है। इंशाअल्लाह ताला ये वक्त ही बताएगा कि किसका वक्त आया है और किसका नहीं आया है। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर को आज कराची ऑपरेशन के ऊपर कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर्स ने फैसल बेस के ऊपर ब्रीफिंग दी। उस ब्रीफिंग के बाद सीएम सिंध कायम अली शाह साहब जो थे इस मीटिंग में शामिल हुए। ये उस ब्रीफिंग के बाद, ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें गवर्नर सिंध भी नहीं थे और सीएम भी उस ब्रीफिंग के ख़त्म होने के बाद उस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग के बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, उसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जो है इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आखिरी दहशत गर्द के ख़ात्मे तक ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू करेगा और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को फुल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी और जो डिक्लाइन है वहाँ पर क्राइम रेट में उसके ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। तो दो चीज़ें यहाँ खुल के हमारे सामने आ जाती हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस ऑपरेशन के ऊपर किसी किस्म के कंप्रोमाइज़ के ऊपर आमादा नहीं है। सीएम सिंध की नौकरी खतरे में लगती है और इसी तरीके से गवर्नर सिंध जो है वो भी आज वाली पिक्चर से आउट नज़र आते हैं। लेकिन गवर्नर सिंध के हवाले से जो र्यूमर्स हैं कि वो रिज़ाइन करके कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जाने वाले। साथ इमरान खान ने आज मीरपुर के अंदर गए थे, लेकिन मीरपुर में बैठ के अल्ताफ़ हुसैन साहब के जलसे में आने वालों को ज़िंदा लाशें कहकर पुकारा, जिसके ऊपर MQM जो है वो राइटली बहुत खफा है। तो कराची की पॉलिटिक्स में आइंदा आने वाले दिन बहुत अहमियत इख्तियार करने वाले हैं। बाई इलेक्शन भी है, लोकल बॉडीज़ भी ड्यू हैं। क्या बनेगा कराची के अंदर, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे हैदर अब्बास रिजवी साहब, सीनियर रहनुमा MQM से। इसके अलावा शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दोनों को वेरी वार्म वेलकम जी। हैदर साहब, पहले तो इमरान खान के बयान के ऊपर आप रद्द-ए-अमल दे दीजिए। देखिए, मेरे ख्याल से जो मेरा रद्द-ए-अमल है, पहले तो ये है कि कश्मीर में बैठकर उन्होंने अपने पूरे खिताब में कश्मीर को तो मेरे ख्याल से 1 मिनट से ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। पूरा वक्त पाकिस्तान डिस्कस होता रहा और पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पर कराची, और कराची में क़ारी तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन। और जाहिर है कि 246 हल्के में जहाँ पर नबील गबोल ने रिज़ाइन किया था, उसमें ये अपना कैंडिडेट प्लेस करेंगे और अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना रूम बनाएं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि अगर वो इस तरह कोशिश करते हैं कि क़ारी तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन को मैलाइन करके, इस तरह की बातें करके कि अल्ताफ़ हुसैन का वक्त ख़त्म हो गया, और इस तरह की बातें करके कि MQM के जलसों में मौजूद लाखों अवाम जो है वो ज़िंदा लाशें हैं, तो मेरे ख़्याल से ये तौहीन है कराची के अवाम की। और लाखों लोग, दुनिया जानती है कि 18 से 20 और 24 घंटों के नोटिस पर जिस तरीके से क़ारी तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़ को सुनने के लिए MQM के जलसे और रैलियों में उमड़ पड़ते हैं, उस तरीके से ये नामुमकिनात में से है कि किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए उनको वहाँ लाया जाए। और जिस तरीके से वो बैठ कर क़ारी तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन का या दीगर रहनुमाओं का जो खिताब सुनते हैं, जो पॉलिसी अख्ज़ करते हैं, उसमें अगर उनको ज़िंदा लाशें कहा जाए तो ये खुली तौहीन है कराची के अवाम की। और मेरे ख्याल से आइंदा आने वाले इलेक्शन में कराची के अवाम इसका भरपूर जवाब देंगे उनको। हैदर भाई साथ ही रहिएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो पहले जवाब ले लें। शाह साहब, आप फरमाइएगा, आज आपके चेयरमैन साहब ने अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए फ़िरौन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया और उनके जलसे में आने वालों को ज़िंदा लाशें भी कहा। आप इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं? देखिए, जो उन्होंने फरमाया वो ये था कि बहुत से लोगों ने देखा जब उनके जलसे होते हैं तो कोई शक नहीं, उनका एक अपना हल्का असर है, उनकी अपनी फॉलोइंग है और उनकी अपना एक पार्टी का वजूद है। लोग आते हैं और उनको सुनते हैं, लेकिन वो एक मवाजना कर रहे थे कि उनके जलसों में और तहरीक इंसाफ के जलसों में एक नुमाया फ़र्क ये है
یہ جلسے بڑے جاندار ہوتے ہیں، لوگ پرعزم ہوتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں. شاہ صاحب آپ جسے بھی اسے اسے سویٹنر میں ڈالیں گے اسٹیٹمنٹ کو، لیکن جب آپ فرعون کہیں گے اور جلسے میں بیٹھنے والوں کو زندہ لاشیں کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ اس خوف میں آتے ہیں کہ نہ گئے تو سیکٹر انچارج گولی مار دے گا، تو یہ بیان میٹھا نہیں ہو سکے گا. میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ جس تناظر میں وہ بات کر رہے تھے. یہ کیا درست طریقہ کار ہے اس طریقے سے پولیٹیکل لیڈرز کو چیلنج کرنے کا؟ کیونکہ کل کو وہ عمران خان کو بھی چیلنج کریں گے، تو وہ اگر فرعون کہیں تو ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ؟ دیکھیے، جلسوں میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جلسوں میں جوش خضابت میں کئی دفعہ باتیں کہہ دی جاتی ہیں. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل ہمیں اپنے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنی چاہیے. میں آپ سے اتفاق کروں گا. اچھا شاہ صاحب، شرجیل میمن صاحب سے بھی اس پہ رد عمل لیتے ہیں. شرجیل میمن صاحب، آپ فرمائیے گا، یہ کراچی کے سارے لوگوں کے لیے اسٹیٹمنٹ نہیں تھا. انہوں نے الطاف حسین صاحب کے جلسے میں آنے والوں کے لیے کہا تھا زندہ لاشیں، اور الطاف صاحب کے لیے کہا تھا کہ فرعون اور وہ لوگ اس خوف سے جاتے ہیں کہ نہ گئے تو سیکٹر انچارج گولی مار دے گا. تو کراچی کی سیاست تو آپ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، آپ کا بتائیے کہ تجزیہ بھی بتائیے اور اس بیان پہ رد عمل بھی بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ندیم صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی کی لیڈرشپ، خاص طور پر اس کو کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے یا پبلک کے لیے کوئی بھی کامنٹ کرنے سے پہلے تھوڑے الفاظوں کو ناپ تول لے لینا چاہیے، کیونکہ تصدیق آج آپ کسی کی کریں گے، کل کو کوئی اور آپ کی تصدیق کرے گا. یہ مناسب نہیں ہے. جو کوئی بھی گفتگو ہوتی ہے اس میں اگر ہم سب احتیاط کا کام لے لیں، مطلب اس وقت میں جنرلی نہ ہی کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. چلیں خان صاحب نے کہا، اس سے پہلے کسی اور پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کہیں اور پبلک کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے گئے یا کسی لیڈرشپ کے لیے، یہ مناسب نہیں ہے. خان صاحب نے 18 اکتوبر کو جو پیپلز پارٹی کا جلسہ ہونے والا تھا اس پہ بھی یہ کہا تھا کہ سندھ میں سے جو ہے بھیڑ بکریاں اور زندہ لاشیں لائی جائیں گی پیپلز پارٹی جلسے میں. مطلب مناسب نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے، آپ کے ورکرز کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو آپ پہ بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی ریسپیکٹ کریں. چلیں آج کوئی ایک پارٹی میں ہے، کل دوسری پارٹی میں ہے، کل کو کوئی ورکر یا کوئی بھی لیڈر آپ کی پارٹی میں بھی آ سکتا ہے، یا آپ لوگ بھی کسی اور کی پارٹی میں جا سکتے ہیں. تو ہمیشہ الفاظ کا چناؤ جو ہے پبلک کے لیے خاص طور پر بڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے. یہ پبلک ہم سب ایک ہیں، ایک قوم ہے، ایک پاکستانی ہے. اگر کوئی کسی کا ووٹر ہے، کوئی کسی کا سپورٹر ہے، میمن صاحب آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کراچی کی سیاست سے کوئی بڑا حصہ لے سکتی ہے؟ کیونکہ بائی الیکشنز بھی ہیں اور پھر لوکل باڈیز بھی ہیں، اور تحریک انصاف کو اور عمران خان کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ کراچی جائیں گے تو انہیں بڑا وارملی گریٹ کیا جائے گا. شاید اس ہوپ پہ وہ کراچی جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جی، پاکستان میں کوئی بھی ایریا پولیٹکس کے لیے کسی کے لیے نو گو ایریا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی پورا حق ہے کہ کراچی میں پولیٹکس کرے، کراچی میں الیکشن کانٹیسٹ کرے. دیگر پارٹیوں کو بھی پورا حق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پولنگ والے ڈے پہ پتہ چلے گا کہ پبلک کس کے ساتھ ہے، کس کو ووٹ کرتی ہے. اور پورے پاکستان سب کے لیے جو ہے وہ فری ایریا ہے، جس کو جہاں سے پولیٹکس کرنی ہے، جہاں سے الیکشن کرنی ہے. اور کبھی کراچی میں عمران خان کی جماعت کو قبولیت مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی، اس کے اوپر آپ نے رائے نہیں دی. کیا کراچی کے عوام قبول کریں گے عمران خان کو ایز لیڈر؟ اس وقت بھی کراچی میں عمران خان صاحب کے پاس 3 MPAs موجود ہیں جو الیکٹڈ ہیں، اور ایک ان کا MNA موجود ہے، الیکٹڈ ہے. تو عمران خان صاحب کی پارٹی کراچی میں ایگزسٹ کرتی ہے جی. اس کے مینڈیٹ کا بھی احترام سب کو ہے، MQM کے مینڈیٹ کا بھی احترام ہے. بالکل. حیدر بھائی سے بھی اس پہ پوچھتے ہیں، دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. حیدر بھائی آپ فرمائیے گا، کیونکہ یہ 2 انتخابات ہیں، بائی الیکشنز بھی اور لوکل باڈیز بھی. پی ٹی آئی لگتا ہے اس کی تیاری پکڑ رہی ہے، انہوں نے آج براہ راست آپ کو للکارا. اب دیکھیے، بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور یہ میرے بالکل بڑے بھائی ہیں. ان کے آگے لب کشائی جو ہے وہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اور میرے قبیلے سے بھی ہیں. مگر اگر ایک سیاسی کارکن کے طور پر تجزیہ کرنے کی اجازت چاہوں تو پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ جو 2013 کی ایک ویو کریٹ ہوئی تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے پورے پاکستان میں، شاید اب وہ اس اسٹرینتھ کے ساتھ موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ بائی الیکشن بھی ہے کہ جس میں ویسے ہی جس طریقے کا ایک رش آف بلڈ ہوتا ہے، جس طریقے کی گہما گہمی ہوتی ہے، جس طریقے کی پوری ایک ڈائنامکس بنتی ہیں، الیکٹرل ڈائنامکس بنتی ہیں، وہ نہیں ہوں گی. اور مجھے نہیں لگتا، شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ MQM
خدا نخواستہ کوئی خائف ہے پی ٹی آئی سے تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، اور 246 تو خیر ایم کیو ایم کا ہوم گراؤنڈ ہے اور ہم بہت زیادہ پر امید ہیں اس حوالے سے، مگر یہ کہ یقیناً پالیٹکس کرنا سب کا حق ہے، اور اگر پی ٹی آئی ہماری طرح پریزنٹ رہتی ہے، اگر پی ٹی آئی کی گراس روٹ لیول کے اوپر ورکنگ ہوتی ہے، اگر پی ٹی آئی کے لوگ اویلیبل ہیں ان کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز، تو ظاہر ہے کہ پھر تو چیزیں ہمارے ہاتھ سے جا سکتی ہیں، مگر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شاید مشکل ہو جائے گی یہ بات۔ آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے کراچی اربن ایریا کی سیاست میں ایم کیو ایم کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے حیدر بھائی؟ مجھے ایسا نہیں دکھائی دیتا، کیونکہ جو اینگلز کراچی کی جو عوام ہے اس کا جو مزاج ہے وہ تھوڑا سا لبرل ماڈریٹ ہیں، اور پی ٹی آئی میں ابھی پالیسی لیول کے اوپر یہ ساری چیزیں لیک کرتی ہیں اور وہ تھوڑا سا مختلف ہیں، اور وہ پرو رائٹ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ شاہ صاحب آپ پہلے اسی پہ رسپونڈ کر دیجئے کہ کراچی کی پالیٹکس ہے آپ پرو رائٹ ہیں۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم پرو رائٹ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو اس وقت نقطہ نظر ہے بہت سی چیزوں پر، آپ اس کو ایک سینٹرسٹ پارٹی کہہ سکتے ہیں، میں اس کو پرو رائٹ نہیں کہوں گا اپنے تجزیے میں۔ یس، سینٹرسٹ ہے، کئی چیزوں پہ ہمارا جو جھکاؤ ہے وہ خاصا لبرل بھی ہے اور لیفٹ کی طرف بھی جھکاؤ دیتا ہے، اور کئی چیزوں پہ ہم سینٹرسٹ بھی ہیں، لیکن میرے ویو میں کراچی ایک بہت بڑا سمندر ہے، ایک بہت بڑا ایک شہر ہے، اور اس میں مختلف آراء ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ اس میں ایک یقیناً طبقہ ہے جو ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کو حمایت کرتا ہے، ان کو ووٹ بھی کرتا ہے، لیکن کراچی میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ایم کیو ایم کی پالیسی سے اختلاف کرتا ہے، ان کی سوچ جداگانہ ہے، اور وہ آج ہماری رائے میں پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو ایک متبادل سیاسی جماعت کے طور پر، ایک متبادل قیادت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ شاہ صاحب یہ جو آپ کا دعویٰ ہے، آپ کا دعویٰ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ ایم کیو ایم کا متبادل بن سکتے ہیں کراچی کے اندر، اور ایم کیو ایم آپ سے خائف ہے، یہ تھوڑی سی یہ بھی مجھے لگتا ہے خوش فہمی والا عنصر اس میں زیادہ نظر آتا ہے مجھے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوپننگ ہے، کیونکہ اس وقت کوئی شک نہیں کہ ایم کیو ایم اربن سندھ میں اور پرٹیکولرلی کراچی میں بڑے عرصے سے وہ ان کا وہاں گرپ رہی ہے اور بڑی مضبوط رہی ہے اور سیٹیں جیتتے رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک تبدیلی دکھائی دے رہی ہے۔ ہمیں دیکھیے ایک انکمبنسی فیکٹر بھی ہوتا ہے، ایم کیو ایم کو اتنے عرصے سے لوگ وہاں دیکھ رہے ہیں اور اب وہ ایک تبدیلی کے خواہش بھی رکھتے ہیں، اور دیگر جو جماعتیں کراچی میں تھیں آج ان میں وہ شاید مثلا پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی، لیکن آج کراچی میں ان پرٹیکولر ان کی وہ پذیرائی نہیں رہی جو ان کے گڑھ۔ اچھا، یہاں ایک شاہ صاحب بریک لے لیں، واپس آتے ہیں تو دوبارہ کراچی کو ڈسکس کریں گے، اور خاص طور پر کراچی آپریشن جہاں پرائم منسٹر کی آج بریفنگ بھی ہوئی اور بڑے اہم فیصلے بھی ہوئے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرائم منسٹر آج جب فیصل بیس کے اوپر ان کو بریفنگ دی جا رہی تھی تو وہاں پر بہت سی باتیں کراچی آپریشن کے حوالے سے ڈسکس ہوئیں، تو پرائم منسٹر صاحب کا جو سرکاری طور پر ورژن سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا، اور اطمینان کا اظہار کیا کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے اور کرائم ریٹ نیچے جا رہا ہے۔ ایک کی ڈیسیژن جو آفیشلی بیان نہیں کیا گیا، وہ ایک کی ڈیسیژن آج کی میٹنگ کا یہ تھا کہ جو ایپیکس کمیٹی کا میکنزم ہے اس کو ری انفورس مضبوط کیا جائے گا اس کو، اور اس کا انڈائریکٹلی ایک جو نقصان ہو سکتا ہے وہ سی ایم صاحب کو ہو سکتا ہے۔ بریفنگ کے بعد آج وہ میٹنگ میں شامل ہوئے۔ میں شرجیل میمن صاحب آپ سے اس کا رد عمل چاہوں گا کہ سی ایم سندھ ایگزیکٹو پاورز ان کی ایروڈ ہو رہی ہیں گریجولی، کیوں؟ آپ کی گورننس کے ایشوز ہیں، پرفارم نہیں کر پا رہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ ندیم صاحب، پہلی بات یہ کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ چیف منسٹر صاحب پوری بریفنگ میں موجود تھے یا بعد میں انہوں نے جوائن کیا، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔
جہاں تک میں آپ کو آفیشیل سٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں کہ آفٹر دی بریفنگ سی ایم سندھ آلسو جوائنڈ دی میٹنگ. یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے, میں اس میں کچھ نہ ایڈ کر رہا ہوں نہ کمی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. پرائم منسٹر صاحب نے اگر کور کمانڈر صاحب سے اور ڈی جی رینجر صاحب سے الگ ایک ملاقات کی ہے تو بالکل ہی از اے پرائم منسٹر, ان کو وہ پورا ان کا ڈومین ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک جوائنٹ میٹنگ کی ہے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ, تو الگ میٹنگز ہو سکتی ہیں. اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ چیف منسٹر صاحب کہ کوئی جو پاورز ہیں ان میں کوئی کمی آ رہی ہے یا ان کی جو آپ نے کہا کہ کوئی گورننس کے ایشوز ہیں. الحمدللہ جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے اس میں گورننس کا کوئی بھی ایشو ایک بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا. پچھلے 5 سال میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی, ٹارگٹ ایکشن جاری رہا. جو کراچی میں آپریشن جاری ہے اس کے اوپر آپ کا اطمینان ہے شرجیل میمن صاحب؟ ندیم صاحب مجھے تھوڑا کمپلیٹ کرنے دیں. پچھلے 5 سال میں جب اس سے پہلے پرانا ٹینیور تھا پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا, اس میں دہشت گرد گرفتار ہوئے, اکراس دا بورڈ ایکشن ہوا, اس میں تحریک طالبان ہو, کالعدم تنظیمیں ہوں, گینگ وار ہو یا جو دیگر کرمنلز تھے, ٹارگٹ کلرز تھے, سب کو گرفتار کیا گیا جتنے بھی گورنمنٹ کے پاس جو بھی میکینزم تھا. اس بار بھی آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی ایک میٹنگ میں کل میں نے سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سارا کریڈٹ فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے جنہوں نے یہ کیا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز کا کریڈٹ پرائم منسٹر صاحب لینا چاہ رہے ہیں. میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, لیکن کسی قسم کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سندھ حکومت کی مرضی, ایما اور ول شامل نہ ہو تو کوئی بھی اس کو کریڈٹ نہیں لے سکتا, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے مکمل 9-0 آپریشن میں آپ کی مرضی, ایما اور ول شامل تھی یا نہیں تھی شرجیل میمن صاحب؟ 9-0 آپریشن میں آپ کی مرضی, ایما اور ول شامل تھی؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں کہ چیف منسٹر صاحب کی طرف سے پولیس اور رینجرز کو فری ہینڈ ہے کہ جب بھی کہیں پہ کسی کرمنل کی موجودگی کی اطلاع ملے تو وہاں پہ جائیں. ظاہر ہے جب کہیں پہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے یا کہیں پہ کسی دہشت گردی کی موجودگی کی اطلاع ملتی ہے تو لا انفورسمنٹ ایجنسی اس وقت جو ہے وہ ہوم منسٹر صاحب سے یا چیف منسٹر صاحب سے فون پہ پوچھیں گے نہیں. جب ان کو اطلاع جس وقت ملے گی وہاں پہ وہ ریڈ کریں گے, اور اگر وہاں پہ ان کو وہاں سے کنوکٹڈ لوگ ملے ہیں, کرمنل لوگوں کی وہاں موجودگی ملی ہے, تو اس میں کوئی سرپرائز تو کوئی چیز نہیں ہے. چیف منسٹر صاحب نے تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو شاباشی دی کہ اگر آپ نے کہیں سے بھی کرمنل گرفتار کیے ہیں, کرمنل اگر میرے گھر پہ موجود ہوگا, پھر آپ میرے پہلے سوال کا جواب دے دیں. پھر تو 9-0 کے اوپر جو ریڈ ہوئی اس کے بعد آپ کو پھر اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے, بڑا اوپنلی کہنا چاہیے کہ ہم نے امپاور کیا ہے اس لیے ہم بڑے مطمئن ہیں, بہت اچھا ہوا. پھر آپ یہ کہنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب نے رینجرز اور پولیس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. سب سے زیادہ کراچی میں اگر ٹارگٹ ایکشن میں کہیں انٹینسٹی آئی ہے کہ سب سے زیادہ ریڈز لگے ہیں تو وہ لیاری میں لگے ہیں. تحریک طالبان کا نیٹ ورکس, یہاں پہ 16 سے زیادہ گروپس تحریک طالبان کے, وہ رینجرز نے, پولیس نے, وہ انہوں نے گروپس بسٹ کیے ہیں. اسی طرح کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن کیا ہے وداؤٹ چیف منسٹر صاحب یا وداؤٹ سندھ گورنمنٹ. مجھے کوئی ایکسپلین کرے کس طرح ہو سکتا ہے. ہم نے تو فیڈرل گورنمنٹ سے بیشتر میٹنگز میں, پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں چیف منسٹر صاحب نے, چیف سیکرٹری نے, ہوم سیکرٹری نے, آئی جی نے مطالبات کیے کہ ہمیں جی لاجسٹیکل کوئی سپورٹ دے دیں, ہمیں ویپنز لے کے دیں, ہمیں بلٹ پروف گاڑیاں لے کے دیں, بلٹ پروف جیکٹ لے کے دیں. لیکن انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کسی قسم کی ہمیں ہیلپ نہیں ہوئی ہے پروونشل گورنمنٹ کو. تو میں کہتا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹ نے اپنے جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہیں وہ بھی ڈائیورٹ کر لیے, وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو گئے کیونکہ اس کے اوپر اعتراض یہ تھا کہ اس میں کرپشن بہت ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے اس ڈیل کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. اے پی سی پہلے حیدرآباد صاحب آج جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کے بعد جو ایک بڑا بنیادی فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کا میکنزم ہے اس کو ری انفورس کیا جائے گا. پچھلی میٹنگ میں بھی ہمیں وہ امپورٹنٹ کے ورڈ سامنے آئے, وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر شدید اعتراضات تھے, اس کو روکا گیا. اور یہ پہلے بھی ہوا تھا, پہلے بھی یہ طے پایا تھا. ندیم صاحب ایک سیکنڈ, معذرت کے ساتھ, یہ آپ نے ابھی جو ورڈ یوز کیا ہے امپورٹنٹ, یہ آپ نے سیکنڈ ٹائم اس پروگرام, ہاں یہ جو ابھی آپ نے ورڈ یوز کیا امپورٹنٹ, یہ آپ نے سیکنڈ ٹائم اپنے شو میں کیا ہے. مجھے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے شو میں دیکھا تھا, یہ ورڈ نہ ہی ایپیکس کمیٹی میٹنگ میں میں موجود تھا یوز ہوا ہے, اور مجھے اس ورڈ پہ سوری ٹو سے آپ سے بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. جب یہ ورڈ یوز نہیں ہوا اور نہ ہی کسی نے کیا تو یہ ایک میرے خیال سے ایک غیر اخلاقی ورڈ ہے, اس کو آپ نے بھی یوز نہیں کرنا چاہیے. میرے معذرت کے ساتھ یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے, کیونکہ میں ایپیکس والی میٹنگ میں مکمل طور پر موجود تھا. This word was not used.
This word was بہت never اچھا ہے, used آپ کو in any بڑا meeting. بلیٹڈ خیال ہے. میں کوئی کم از کم 100 دفعہ مینشن کر چکا ہوں, آپ نے 100ویں دفعہ مینشن کرنے کے بعد اس کے اوپر کیا, لیکن اچھا آپ نے ڈینائل جاری کر دیا. ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ میمن صاحب نے ڈینائی کیا. ایک چیز حیدر صاحب آپ لیکن آپ کو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ورڈ بینگ اے اینکر آپ کو کہیں یوز نہیں کرنا چاہیے اس طرح کا ورڈ کسی گورنمنٹ کے حوالے سے, پلیز. اگر میرے پاس مہمان بیٹھ کے کہیں کہ وہ اس میٹنگ میں یہ لفظ ڈسکس ہوا تو وسیم اختر صاحب میرے پاس یہاں بیٹھے تھے, نہیں کراچی اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کیا تھا, تو انہوں نے بھی بولا, میرے ساتھ یہاں مہمان بیٹھے تھے, انہوں نے بھی بولا, انہوں نے کہا کہ وسیم اختر صاحب اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے. ایپیکس کمیٹی والی میٹنگ میں, ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں وسیم اختر صاحب موجود نہیں تھے, میں موجود تھا. میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ یہ ایپیکس کمیٹی کا جو میکنزم ہے اس کو زیادہ مضبوط کیا جائے گا. یہ سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایگزیکٹو پاورز جو تھے نا سی ایم صاحب کی, وہ پہلے بھی زیادہ اچھے طریقے سے استعمال نہیں تھے کر رہے, لیکن اب وہ مزید نہیں کریں گے. حیدرآباد سے رضوی صاحب. دیکھیے ظاہر ہے کہ کیونکہ میں میٹنگ میں موجود نہیں تھا تو اس لیے مجھے بہت زیادہ نہیں پتا, اور میں نہیں سمجھتا کہ سی ایم سندھ کے جو بھی پاورز ہیں یا ان کی جو جورسڈکشنز ہیں یا ڈومینز ہیں, وزیر اعظم اس کو جو ہے وہ انڈو یا اوور ڈو کرنے کی کوشش کریں گے. میرے خیال سے جو بھی ہوگا وہ باہمی صلاح مشورے سے ہی کریں گی ایپیکس کمیٹی بھی, میرے خیال سے. حیدر صاحب اس سے کیا مراد ہے کہ جو 9-0 پہ ریڈ تھی اس میں صلاح مشورہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا شامل تھا؟ میرے خیال سے شرجیل میمن صاحب نے بڑے واضح طور پر اس بات کو کہا ہے کہ انہوں نے, ظاہر ہے کہ اس پر بڑا اوپن ہینڈ دیا ہوا ہے, اور جو وزیر اعلیٰ نے جب مبارکباد دے دی تو پھر اس میں دو رائے کیوں سامنے آئیں گی. ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات شامل رہی ہوگی مرضی کہ اگر وہاں پر کوئی کرمنل ہے کچھ ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے. میرے خیال سے شرجیل بڑے کیٹیگورک ہیں. پھر آپ معترض کیوں ہیں حیدر صاحب, لیکن پھر آپ معترض کیوں ہیں؟ اگر کرمنل پکڑے گئے تھے تو پھر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ہمارا جو اعتراضات کی جو ڈیمنشنز ہے وہ بڑی مختلف ہیں, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بتایا گیا کہ 2-5 لوگوں کی گرفتاری کے لیے آئے, 120 لوگ گرفتار ہوئے, ہماری مرکزی لیڈرشپ پہ گئے, 9-0 جو قائد تحریک کی رہائش گاہ ہے وہاں پر جانا ہوا, تو وہاں سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ہمارے اعتراضات بالکل مختلف نوعیت کے. لیکن کل آپ کو اگر ذہن میں ہو تو ARY ٹی وی چینل نے وہ کلپ چلایا, اس نے مبشر نے اپنے پروگرام میں, تو اس کی تو آپ پھر تصدیق کریں گے کہ وہ 9-0 کے ہی کیمراز کی ویڈیو فوٹیج ہے؟ دیکھیے جو خورشید بیگم ہال ہے وہ تو خورشید بیگم ہال ہی ہے, باقی باہر کے جو ہیں وہ 9-0 نہیں ہے, خورشید بیگم ہال نہیں ہے. 9-0 کے اطراف و جوانب میں عزیز آباد کی یا کہیں اور کی فوٹیج ہے جو کہ 9-0 کے اپنے کیمرے کی نہیں ہے. خورشید بیگم ہال کی فوٹیج ہے. نہیں حیدر صاحب, نہیں 9-0 آئی ایم اویئر کہ وہ چھوٹا گھر ہے. پہلے مجھے یہ بتا دیں جو خورشید بیگم ہال کی فوٹیج ہے وہ درست ہے؟ خورشید بیگم ہال کی فوٹیج تو خورشید بیگم ہال کی ہی ہے, درست ہے. اچھا چلے ایک بات تو کلیئر ہوگی نا, 9-0 ہم میرے خیال پاکستان سارے کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی ہیوج ہیڈ کوارٹر نہیں ہے, چھوٹا گھر ہے جسے MQM جو ہے وہ 9-0 ایک سمبولک ان کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, لیکن وہ الطاف حسین صاحب کا گھر ہے. تو لیکن جو لوگ پکڑے گئے, فوٹیج بھی دستیاب ہے, تو پھر ہمیں طریقہ کار جو ہے کچھ اور کرنا چاہیے میرے خیال میں. حیدر صاحب آپ کو, میمن صاحب کو, ہمارے رینجرز کو یہ اکٹھے بیٹھ کے تو اس کو چاک آؤٹ کر لینا چاہیے کہ کیسے آگے بڑھنا ہے, پھر تو لڑائی کم ہو جائے گی. دیکھیں قائد تحریک کا بڑا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے کہ کرمنل تو کرمنل ہی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو, مگر اگر جو کرمنل نہیں ہے اگر وہ بھی اریسٹ ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر تو سوال اٹھتا ہے. لیکن ایک لائن میں میمن صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ سے دوبارہ پوچھوں گا, آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ خورشید بیگم ہال کی فوٹیج بھی درست ہے, کرمنل از کرمنل. یہ الطاف حسین صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں نے اپنے لوگوں سے بھی پوچھا کہ وہاں کیا کر رہے تھے. کیا آپ نے انٹرنلی ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ لوگ کون تھے اور وہاں کیوں تھے اور کس کی مرضی تھی؟ یہ حیدر صاحب نے کرتے ہیں, کون ہیں وہ لوگ جن کی مرضی سے یہ لوگ وہاں مستقل بنیادوں پر کرتے ہیں, پرپیچولی کرتے ہیں, ریگولر بنیادوں پر کرتے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں, کل بھی کرتے رہیں گے اور پارٹی آؤٹ کرتے رہیں گے. الطاف صاحب نے کہا تھا, میرے خیال سما پہ ہی بات کر رہے تھے وہ, کہ میں نے یہ کچھ لوگ ہمارے وہ جو رابطہ کمیٹی اس کے نالج میں یہ بات ضرور ہوگی, تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں تو وہ رابطہ کمیٹی کے کون سے لوگ تھے جن کے نالج میں تھی یہ بات؟ کیا عامر خان کو پتا تھا؟ بہت سارے لوگ, قائد تحریک نے کسی اسپیسیفکلی بات نہیں کی. قائد تحریک نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں, بہت سارے لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے, ان کو پارٹی آؤٹ بھی کرتے رہتی ہے, کیونکہ یہ مسلسل عمل ہے, مسلسل فنامنا ہے.
چلیے میں میمن صاحب اس پہ آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں. یہ آج حیدر صاحب کی یہ مجھے لائن بہتر لگ رہی, بہت زیادہ یہ پازیٹیو اس میں مجھے ایک چیز نظر آئی ہے. انہوں نے کہا کہ فوٹیج ٹھیک ہے, یہ لوگ انوانٹیڈ تھے, کرمنل تھے, وہاں سے پکڑے گئے, طریقہ کار کے اوپر اعتراض ہے, پھر تو بہت گنجائش ہے, آپ مل کے آگے چل سکتے ہیں. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے ہی آگے چلنا ہے, اور یہ میں پھر دوبارہ تاثر کو تھوڑا کلیئر کر دوں کہ کوئی بھی ایکشن اینٹی ایم کیو ایم نہیں ہو رہا, نہ ہی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کی کوئی خدا نخواستہ پلاننگ ہے. میں نے کہا کرمنل جہاں بسی آپریشن میں حیدر بھائی مجھے تھوڑا اس کو امید ہے کہ مجھے سپورٹ کریں گے, کہ اگر آپ ڈیلی کے جو ریٹس پچھلے 1.5 سال کے بھی دیکھ لیں اور اس سے پچھلے 5 سال میں بھی دیکھ لیں, جتنے ریٹس لیاری میں ہوئے ہیں اور جتنی انٹینسٹی آپریشن کی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر 100% آپریشن ہوا ہے تو 80% لیاری میں ہوا ہے. اس کے بعد پھر 10% میں طالبان آ گئے, جو بھی کلعدم تنظیمیں ہیں. اس کے بعد پھر مختلف پارٹیز کے لوگوں میں کرمنل لوگ ملے ہیں, ANP سے ملے ہیں, سنی تحریک سے ملے ہیں, دیگر پارٹیز سے ملے ہیں, کلعدم تنظیمیں کافی ہیں, مختلف اس طرح کے جو ریلیجیس آرگنائزیشن ان سے ملے ہیں. مطلب کوئی خدا نہ خاصا ٹارگٹ نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کسی پارٹی کو بنانا ہے, نہ گورنمنٹ کا کسی پارٹی کو بنانا ہے. اور ونس فار آل ایک دفعہ اس دہشت گردی کو ہمیں اس پورے صوبے سے, اس شہر سے, اس پورے ملک سے ختم کرنا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں جو حیدر بھائی نے اس وقت بہت ایک پازیٹیو بات کی ہے, میرے خیال سے یہی لائن ان کی بھی ہونی چاہیے, ان کی پارٹی کی طرف سے بھی, کہ جہاں پہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو یہ گورنمنٹ کو اس غلط کام کے لیے کہیں زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے کمپلینٹ کریں. اور گورنمنٹ بالکل میں محمد صاحب ایک بریک لے لوں, اس سے واپسی پہ ایک چیز مجھے آپ سے فارملی رد عمل چاہیے, وہ یہ ہے کہ جو ویپنز وہاں سے ریکور ہوئے کیا وہ لائسنس تھے یا ان لائسنس تھے, مجھے معلوم نہیں ہے. 2 متضاد آ رہے ہیں, ایم کیو ایم کہتی ہے سارے لائسنس تھے, آج کے اخبارات میں بیان چھپا ہوا ہے کہ نہیں وہ کدھر ہیں لائسنس یا ان لائسنس تھے. آپ سے سندھ حکومت کا موقف جانوں گا, لیکن بریک کے بعد. بریک لے لیں جی پہلے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حیدر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں, پہلے آپ فرما دیجئے, ایک بات ادھوری رہ گئی تھی, عامر خان صاحب کے متعلق سوال پوچھا تھا. عامر خان صاحب کا اس سارے ایپیسوڈ میں یا اور کسی سینئر لیڈر کا جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہو, کیا رول تھا جو یہ لوگ وہاں موجود تھے جن کو خورشید بیگم ہال کی فوٹیج میں ہمیں کچھ جاتے آتے بھی نظر آئے؟ دیکھیے, خورشید بیگم ہال سے کوئی 50-60 ذمہ داران گرفتار ہوئے ہیں, اور ظاہر عامر خان اس وقت رکن رابطہ کمیٹی تھے جو اس وقت وہاں پر اویلیبل تھے. جب یہ اطلاع ملی ہے کہ چھاپا پڑا ہے تو عامر خان صاحب رابطہ کمیٹی سے نکل کر باہر گئے ہیں اور واپس اندر آئے ہیں. ظاہر ہے عامر خان ہمارے ایک اہم رہنما بھی ہیں. ان کے نالج میں تھا یہ لوگ وہاں موجود ہیں؟ کون سے لوگ؟ ظاہر ہے کہ جو 90 سے گرفتار ہوئے ہیں لوگ یا اطراف و جوانب سے, وہ تو ان کی نالج میں نہیں تھا. 120 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں, اہل محلہ گرفتار ہوئے, پڑوسی سے گرفتار ہوئے. 90 سے تو کوئی بھی گرفتار نہیں ہوا, مطلب اطراف و جوانب کی بات کر رہا ہوں. سے جو گرفتار ہوئے نا, میں تو خورشید بیگم وہی تو میں کہہ رہا ہوں, 50-60 لوگ گرفتار ہوئے ہیں, 50-60 لوگ گرفتار ہوئے ہیں. یہ تو عامر صاحب کے پھر نالج میں ہوگا کہ یہ لوگ وہاں آ جا رہے ہیں. 50-60 لوگ تو ظاہر ہے وہ مرکزی ذمہ داران ہیں ایم کیو ایم کے, مرکزی شعبوں کے ذمہ دار ہیں ایم کیو ایم کے. درست ہے. یہ بڑا ٹیڑھے سوال ہے, پتہ نہیں کتنا آڈ فیل کر رہے ہوں گے, لیکن یہ ایشو ہے آج کل پورے پاکستان میں, اس لیے میں آن ایئر آپ سے پوچھ رہا ہوں. مجھے کوئی مقصد نہیں ہے ہرٹ کرنے کا کسی کو, لیکن میمن صاحب اس پہ ویپن والا سوال جو ہے وہ بھی ادھورا ہے. یہ کسی کو, سندھ حکومت کو پہلے دن اس کے اوپر پوزیشن لینی چاہیے تھی. جو آپ پوزیشن نہیں لیتے اس سے بہام پیدا ہوتا ہے. ویپن سارے لائسنسڈ ہیں یا ان لائسنسڈ ہیں؟ ندیم صاحب دیکھیں, اس میں ایک چیز تھوڑی واضح کر دوں. اس میں سندھ حکومت کا آپ نے ڈال دی چیز, میرے خیال اس میں بھی ایم کیو ایم نے تھوڑا رانگ پلے کیا, اور تھوڑا وہ ایکسائٹڈ ہو گئے, یا اس وقت جو انہوں نے ریئیکشن امیڈیٹلی دیا وہ ٹھیک نہیں دیا. پہلے یہ کہا گیا کہ جتنے ویپنز ہیں وہ بلینکٹس میں آئے تھے 90, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ رسپانس آیا کہ وہ سارے لائسنسڈ ویپن تھے. تو خیر اس چیز کے بیانوں سے ہٹ کر میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ اگر ایم کیو ایم کا یہ کلیم آیا ہے کہ وہ سارے لائسنس ویپن تھے, تو ابھی تک ان کے لائسنس جو ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز تک نہیں پہنچائے گئے ہیں. تو ایم کیو ایم کے لیے بہتر میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا کہ ہوم سیکرٹری نہیں, لائسنس ابھی کوئی بھی ان کو نہیں دیے گئے ہیں. تو کیا سندھ حکومت نے انلیگل پوزیشن آف آرمز کے پرچے درج کیے؟
इलीगल पोजेशन ऑफ फॉर्म गैर कानूनी तौर पर असला रखने के पर्चे दर्ज हुए? नहीं, इस वक्त जो वो वेपन्स पकड़े गए हैं, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो पुलिस को दिए गए हैं कि वो फॉरेंसिक लैब में उन सब का टेस्ट करवाया जाए कि उनसे कोई खुदा न खासा कोई मर्डर या कोई क्राइम तो उन वेपन से नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज किए बगैर आप वेपन्स की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? नहीं, देखिए इस वक्त तो चालान हुआ है ना केस। जब चालान हुआ है तो उसमें वेपन्स को भी रिकवर वहाँ से दिखाया गया है, जो कि वेपन्स वहाँ से मिले हैं। एमक्यूएम के लिए कह रहा हूँ, उनके लिए बेहतर ये है कि होम सेक्रेटरी साहब को या आईजी सिंध को या डीजी रेंजर्स साहब को वो जितने भी वेपन्स वहाँ से मिले हैं, जो लाइसेंस ये क्लेम करते हैं, वो लाइसेंस की कॉपीज जो हैं वो प्रोड्यूस कर दें। हैदर साहब, अभी तक उनके आपको इसका जवाब दें, अभी तक कोई वेपन्स के लाइसेंस अगर हैं तो वो प्रोड्यूस क्यों नहीं किए गए? देखिए, मेरे ख्याल से मुतल्लिका थाने से जो अजीज़ाबाद थाना है, वहाँ पर जिसके भी लाइसेंसेस थे ये, उनके लाइसेंस की कॉपी जो है वो भेज दी गई है और वो फहरिस्त मुतल्लिका थाने को फराम कर दी गई है। क्या इसके अलावा कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो लाइसेंस याफ्ता नहीं थे? नहीं, हमारी नॉलेज में ऐसा कोई वेपन नहीं है। शर्जील साहब, देखिए जी, जब तक लाइसेंस नहीं मिलेंगे तब तक तो उसका पहले तो उन वेपन्स के जो ये कह रहे हैं हैदर साहब के लाइसेंस बने हुए थे, बेहतर ये है कि ये होम सेक्रेटरी साहब को एक कॉपी भेज दें, एक आईजी सिंध को और एक भेज दें डीजी रेंजर साहब को कॉपी। वो जब ये कॉपीज वहाँ आ जाएंगी तो वो टैली हो जाएंगे, जो उसमें लाइसेंस वेपन्स होंगे और वो अगर क्लियर होंगे तो इनको वापस पोजीशन मिल जाएगी उन वेपन्स की। इसमें सच कोई लाइसेंस नहीं होगा। लगा रहे हैं उन्हें आप अजीजाबाद थाने में, वो कह रहे हैं कि हमने कॉपी जमा करवाई है, तो आप सिंध हुकूमत कॉपी लेके उसको नहीं देखें, इस वक्त जो है जो लाइसेंस वेपन्स वहाँ से मिले, जो भी वेपन्स वहाँ से मिले थे वो उस रेंजर्स ने रेड में उठा लिए थे। उसके बाद फिर मेरे ख्याल से कोर्ट में प्रोड्यूस करके फिर वो उन्होंने दे दिए थे पुलिस को फॉर ये फॉरेंसिक जो भी इंक्वायरी करनी है। तो उससे बेहतर ये है कि ये फिर मैं हैदर साहब से भी पूछूंगा, आप एमक्यूएम को सिंध हुकूमत में शामिल करने जा रहे थे, जरदारी साहब ने मीटिंग के अंदर ही सारी तफसीलात डिस्कस कर ली, स्टेटमेंट दे दी, लास्ट मोमेंट के ऊपर कुछ मसाइल बिगड़ गए और आपने मैसेज भिजवा दिया कि अभी आपकी शमूलियत को कुछ दिन होल्ड बैक करना पड़ेगा। वो क्यों शर्जील मेमन साहब? ये नदीम साहब, सॉरी टू से, आप लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन आती हैं वो ठीक नहीं आती हैं। मेरे ख्याल से कि जो आप बता रहे हैं स्टोरी शायद वो ऐसे नहीं है। बिल्कुल एमक्यूएम से सेनेट की इलेक्शन से पहले ये मुआहदा तय हुआ था कि दावत दी गई थी एमक्यूएम को गवर्नमेंट में आने की, और फिर सेनेट की इलेक्शन के बाद जो है अनफॉर्चुनेटली जो सौरत मिर्ज़ा के बयानात और जो दीगर चीज़ें सामने आई तो एक एमक्यूएम के लिए भी एक पोजीशन तो डिफरेंट हो गई थी। तो हम आज भी हमारा पीपल्स पार्टी का स्टांस है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बशमुल एमक्यूएम, आपने इन्हें मैसेज भिजवाया कि अभी आपकी शमूलियत को होल्ड बैक करना पड़ेगा। ये मैसेज कौन लेके गया और किसने भिजवाया ये आप मुझे बता दें, मुझे तो इल्म नहीं है इसका। तो ये शामिल क्यों नहीं हुए आप बता दें मुझे। तो आप उनसे पूछे ना। आप बता दें शाह साहब, हैदर अब्बास रिजवी साहब, पहले आप बता दें। मेमन साहब, मेरे ख्याल से इसमें बातचीत इनिशिएट हुई थी और किसी एक जगह पर किसी मेरे ख्याल से फार्मूले को डिस्कस करते हुए ठहरी हुई है। अभी शायद चीज़ें आगे की तरफ जाएं, शायद आगे जाएं। ये बिल्कुल प्रोग्राम के एंड के ऊपर आ गए हूँ। मुझे एक दो बातें हैं, दोबारा आपको वहीं लेकर जाऊँगा उस रेट के हवाले से, ताकि ये कहीं कंक्लूड हो जाए। फरहान मुल्ला या ये सौलत मिर्ज़ा का हैदर साहब आप लोग केस भी प्लीड करते रहे थे। अब वो कंट्रोवर्शियल उसकी एक वीडियो सामने आई है, मुझे नहीं मालूम कैसे आई है, लेकिन सामने आई है। आज हुकूमत ने उसके ऊपर एक और इंटरेस्टिंग पोजीशन ले ली। उन्होंने कहा तो उसकी दोबारा एग्जीक्यूशन होनी है यकम को, इसलिए कमेटी भी ख़त्म कर देते हैं, पता करने की ज़रूरत ही नहीं है वीडियो कैसे सामने आई थी। फरहान मुल्ला भी पकड़ा गया। आप इसे कम्प्लीटली एज ए पार्टी एक पॉलिसी दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं अभी इस प्रोग्राम में, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि क्रिमिनल इज़ क्रिमिनल, तो डिसोन करके इन लोगों को सजाएं दिलवाएं। देखें, जब तक आपकी बात और मैं अपनी बात को सेकंड करता हूं कि क्रिमिनल बिल्कुल क्रिमिनल है, मगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि सारी दुनिया में ये बात राइजुल वक्त है कि अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट अनटिल अनलेस प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोर्ट ऑफ लॉ से वो कन्विक्ट होता है then he become a criminal, otherwise you have to prove that in the court of law। और जाहिर है जब तक आपको तवक्कुफ और मुझे भी तवक्कुफ करना पड़ेगा।
سہولت مرزا کے کیس میں اس میں ایک چیز اکرم شیخ سے آپ قانونی رائے لے رہے تھے کہ وہ مرسی پٹیشن کا کون سا طریقہ کار ہو سکتا ہے. وہ لیٹرز کی کاپیز میں نے کل دیکھی, کسی نے چھاپی ہوئی تھی نیٹ کے اوپر. تو یہ تو آپ کی پارٹی اس چیز کو پرسو کر رہی تھی, ختم تو نہیں تھا کیا آپ نے کہ وہ سزا ہو گئی کورٹ آف لا سے, مرسی پٹیشن بھی خارج ہو چکی. دیکھیں اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں یہ ہیں کہ جو 17 سال تک وہ مقدمہ چلا ہے اس میں جو پوزیشن لی گئی ہے وہ یہ پوزیشن لی گئی ہے کہ سہولت مرزا از انسنٹ, اور اس کے وکلاء صفائی نے خود سہولت نے یہ بات مسلسل کہی ہے کہ وہ انسنٹ ہے اور وہ اس کیس میں ہے ہی نہیں, وہ مجرم نہیں ہے, وہ اپنی پوزیشن پر سٹینڈ کیا ہے اس نے 17 برس. اچانک یہ ویڈیو آئی اور اس میں کیا ہوا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. شرجیل میمن صاحب, ویڈیو کیسے آئی, کیسے گئی, کچھ آپ بتائیں گے, روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں جی, نہ ہی سہولت مرزا سندھ میں ہے اور نہ ہی ویڈیو کوئی سندھ میں کسی اتھارٹی نے بنائی ہے. وہ بلوچستان میں ہے, وہاں بنی ہے, مجھے نہیں ہے علم اس کا کس طرح بنی. لیکن جہاں حیدر بھائی نے ایک بات کی, مجھے تھوڑا سا اختلاف. حیدر بھائی نے کہا کہ جب تک کرمنل کو پروو نہ ہو جائے کورٹ آف لا میں, تو جو فیصل موٹا تھا وہ تو کنوکٹڈ تھا سزائے موت, جو ولی بابر شہید کے کیس میں تھا, اس کا وہاں سے ملنا ایٹ لیسٹ یہ ایم کیو ایم کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور یہ امبیرسمنٹ ایم کیو ایم کے لیے ڈیفینیٹلی ہے کہ جس شخص کو کورٹ آف لا میں سزائے موت مل چکی ہو اور جو شخص ایک صحافی کے قتل میں ملوث ہو, اس کا اس اطراف میں ملنا یا خورشید میموریل ہال میں ملنا, میرے خیال سے یہ ایم کیو ایم کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. وہ خورشید بیگم میموریل ہال سے نہیں نکلا شرجیل, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ کہیں اطراف و جوانب سے اگر پکڑا گیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا, بٹ ہی wasn't arrested from خورشید بیگم میموریل ہال, that I am telling you categorically. But somewhere nearby 90, but it is again that I can't say. ہے کہ convicted. So this is the issue. میں پروگرام کا وقت بالکل خاتمے کے قریب آ رہا ہے. فرحان ملا تھا حیدر بھائی, اگر میں آپ سے کنفرم کر لوں, وہ وہاں سے خورشید بیگم ہال سے وہ پکڑا جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے, از اٹ ٹرو؟ دیکھیے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہے ویڈیو فوٹیجز میں اندر آ رہے ہیں, اندر آئے ہیں کہیں سے, اور اس کے بعد وہ وہاں سے اریسٹ ہوئے ہیں. وہ وہاں سے اس کے بعد اریسٹ ہوئے, اندر کوئی گھسا ہے. کہ وہ فیصل موٹا ہے, وہ فرحان ملا ہے یا فیصل موٹا ہے؟ وہ فرحان ہے, وہ فرحان ہے جو اندر کی طرف آئے. جی ہاں. اچھا حیدر بھائی, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے میرے پاس آج. حیدر عباس رضوی صاحب, شرجیل میمن صاحب, لیکن ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرمنل کو کرمنل کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہی جیسچر جو ہے, یہ سیاسی جماعتیں ساری مل کے کراچی کے امن کی خاطر آگے بڑھیں تو کراچی کا امن زیادہ دور نہیں ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.